आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। दहशत का वार, एपीसी तैयार और इलेक्शन फरार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। हम वैसे तो मजमूई तौर पर ही रद्द अमल वाली कौम हैं, लेकिन कौमी सतह के बड़े बड़े वाक़यात भी हमारी इसी सोच और आदत की नज़र हो जाते हैं। हम नुकसान होने के बाद ठीक ठाक पछताते हैं, सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटते हैं। ताज़ा मिसाल पेशावर में दहशत गर्दी का वाक़या है। सानहे के बाद हस्बे मामूल हुकूमत हरकत में आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली और पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास भी कर लिया। एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर अब भी हमने कुछ ना किया तो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो वज़ीर आज़म साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दहशतगर्दी के आगे बंद बांधना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन आप इस सानहे के बाद से केपीके की साबिक पीटीआई हुकूमत को इस सानहे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुसलसल लगा रहे हैं। अगर इमरान खान ने अमन मुज़ाकरात किए हैं तो क्या कोई कौमी पॉलिसी के बगैर ही कर लिए होंगे, लेकिन अब इस पर जो सियासत हो रही है, क्या इस पर तारीख आपको माफ़ करेगी? आपने सानहे के बाद कहा कि केपी हुकूमत को 2010 से अब तक 417 अरब रुपए मिल चुके हैं। तो वजीर आजम साहब, क्या ये पैसे दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन होने की वजह से सूबे का हक नहीं था? क्या वो 417 अरब रुपए को एक फर्द अपनी जेब में डालकर ले गया है? क्या इन पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है? क्या इसको खर्च करने का कोई हिसाब किताब नहीं है? अगर ये सब कुछ मौजूद है तो इल्जामात लगाने पर क्या तारीख आपको माफ़ करेगी? वज़ीर आज़म साहब, कहा जा रहा है कि आप हुकूमत में आने के बाद से अपोजिशन के साथ जो सलूक कर रहे हैं ना, कि अपोजिशन पर मुकदमात की भरमार है, एक के बाद एक गिरफ्तारी है, क्या ये सियासी इंतकाम लेने पर तारीख आपको माफ़ करेगी? वज़ीर आज़म साहब, आपने मुल्क में महंगाई कम करने के लिए हुकूमत ली थी ना, मईशत बेहतर करने आए थे, लेकिन सिर्फ 9 माह में इस मुल्क में हर तरफ तबाही ही तबाही है। महंगाई 47 साल की बुलंद तरीन सतह पर और ज़र मुबादला के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। इस बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद क्या तारीख आपको माफ़ करेगी? वज़ीर आज़म साहब, सानेहात हो जाते हैं, आप रोकथाम के लिए ज़रूर काम करें, लेकिन अगर हर काम पर सियासत ही करेंगे, इल्ज़ामात ही लगाएंगे, दूसरों पर उंगलियां ही उठाएंगे, तो वाकई तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। और दूसरी तरफ पीटीआई को भी याद रखना चाहिए कि तारीख किसी नून लीग और पीटीआई को नहीं देखती है, तारीख इंसाफ पर फैसला करती है। अगर वफाक ने 417 अरब रुपए दिए थे और आपने उनका ऑडिट नहीं किया तो तारीख आपको भी माफ़ नहीं करेगी। अगर आपने सूबे के हवाले से कुछ एकतरफा फैसले किए जिससे सूबे को नुकसान हुआ तो तारीख आपको भी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप सब खुद अपना अपना मुहासबा कर लें, इससे पहले कि तारीख आपका मुहासबा करे। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN के साबिक सेनेटर हैं निहाल हाशमी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मावन खुसूसी बराए इंसदाद गुर्बत और सोशल सेफ्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, लगता ये नहीं है कि मुल्क अब 2015 से पहले वाली जो सूरत हाल थी उसकी तरफ वापस जा रहा है? आप देखें कि कई माह में दहशतगर्दी के बड़े बदतरीन वाक़यात हो चुके हैं और ये पेशावर में जो मस्जिद में दहशतगर्दी का हमला हुआ, वाक़या हुआ, ये तो तारीख के बदतरीन हमलों में से एक है। निहाल हाशमी साहब, आपको इसकी क्या वजह लगती है जो ये इस वक्त सूरत हाल हमारे सामने आ रही है? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, आपने एक बहुत संजीदा सवाल पे आगाज़ किया। आपने ठीक कहा, 2013 से पहले की सिचुएशन, यकीनन 2013 से पहले मौजूदा हालात जैसे हालात नहीं थे, बहुत बदतर हालात थे जी। मगर 2013 में जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और उसके कुछ अरसे बाद जब आपको पता है APC का वाक़या हुआ, तो पूरी कौम को, देखिए ये काम जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे सियासी लोगों की होती, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की नहीं होती। उन्होंने पूरे कौम को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान, उसमें इमरान खान साहब भी थे और सारी जमातें थीं। नेशनल एक्शन प्लान की भी बात हुई, पॉलिसी भी तरतीब की, मंशूर भी बनाया गया, एक्शन भी शुरू हुए और कौम में एक ठहराव और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुई। कौम में एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस और एतमाद हमारे अंदर नजर आया। पीपल्स पार्टी वाले भी थे, दीगर लोग भी थे, सारे लोग थे। और फिर उसका देखे, उसके बाद मैं जिस शहर में रहता हूँ पारस, यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे हालात नहीं थे कई दहाइयों से। यहाँ भी आके तमाम पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया और फिर यहाँ भी एक ऑपरेशन शुरू हुआ और आज कराची
निस्बतन बहुत पुरअमन है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हालात हुए हैं उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो हमारी सियासी अबतरी और एक दूसरे पे अदम एतमाद और एक दूसरे को दुश्मन से ज्यादा बढ़ के दुश्मन गर्दाना और एक को मिटाने और रखने की जो हमने सियासी रविश अख्तियार की वो बहुत ही नामुनासिब था। खास करके ये गुज़श्ता 5-6 सालों में जो कुछ हुआ, जैसे अभी आप बता रही थी शेख रशीद साहब ने कहा कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं राना सनाउल्लाह, छोड़ दें, हम एक दूसरे को छोड़ें। अब अगर आपके साथ कहीं पे कोई नाजायज हुआ है तो हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं शेख साहब, और क्यों हमने मजबूती से पकड़ा हुआ है। मैं आगे इस पे बात करती हूँ, लेकिन आपने भी बड़ी अच्छी बात की है सर। अभी आज मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। देखें शहबाज शहबाज शरीफ ने एपीएस जो एपीसी है वो कॉल कर ली है इस हालात में, ये उनका एक अच्छा फैसला है। आज उन्होंने पेशावर में एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग थी वो की और उसमें पीटीआई को भी दावत दी गई। आपने देखा पीटीआई वहां पर नहीं आई, उन्होंने इसको मुस्तरद किया है। लेकिन सर इसमें देखा ये भी गया कि शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर फरमा रहे थे, कर रहे थे, तो उन्होंने एक तरफ वो कौमी इत्तेहाद की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने हालात की सारी जिम्मेदारी जो है वो केपीके की साबका जो हुकूमत थी पीटीआई की उनके ऊपर डाल दी। शहबाज शरीफ साहब इनसे इस वक्त में 417 अरब रुपए का हिसाब मांग रहे थे। आप खुद बताइए ये वक्त है इस तरह की बातें करने का निहाल हाशमी साहब? क्या इस तरह कौमी इत्तेहाद जो है वो पैदा हो सकेगा? क्या इस तरह के सानेहात के बाद ऐसा रद्द-ए-अमल दिया जाता है सर? देखिए जी, ये बुनियादी तौर पे आप शहबाज शरीफ साहब की बात को एक तरफ रखें। शहबाज शरीफ साहब से अगर कोई उनको गिला था, पुरखास था, तो अपनी जगह रखते, मगर इमरान खान को और पीटीआई को, इमरान खान साहब और पीटीआई को चाहिए था कि कौम की खातिर, अपने उन यतीमों के खातिर, उन जख्मियों के खातिर, उन बेवाओं के खातिर, इस 22 करोड़ लोगों के लिए उनको आना चाहिए था और फिर उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस किया और आना चाहिए। आप वहां पे आए, अपने जो गिले शिकवे वो आप रखें, आपकी जो तजावीज है वो रखें, जो आपने अच्छे काम किए थे वो रखें, जो आप आइंदा अच्छा काम करना चाहते हैं वो रखें। मगर ये नहीं होता है कि आप किसी एक के खार में या किसी एक से अनाज रखने के चक्कर में पाकिस्तानी कौम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी बुनियादी गलती की। वो मेन स्ट्रीम में आए, अपनी रिजर्वेशन रखे, तमाम रिजर्वेशन रखे जो आप उनको इख्तलाफ होगा हुकूमत से, एपीसी में भी नहीं आ रहे। आपने भी तो देखे ना, अयाज सादिक के जरिए आपने असद कैसर को और परवेज खट्टक को दावत दी है एपीसी की। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को क्या डायरेक्ट इमरान खान को कॉल नहीं कर लेनी चाहिए थी? देखें इससे एक बड़ा अच्छा पैगाम भी जाता और शायद खान साहब आ जाते, लेकिन अभी तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। नहीं देखिए, ये यहाँ यही बात है ना कि आप अगर अपनी एरोगेंसी, अपनी अना, अपनी वो चीज को सबसे ऊपर रखते हैं और पाकिस्तान को पीछे रखते हैं, फिर हमें हक नहीं है ये बोलने का कि हम अवामी नुमाइंदगी करते हैं, अवाम के लिए खड़े हैं, भी तो आपने ये टर्म सुनी होगी ना। सवाल देखिए, हमसे सवाल वो लाशें कर रही है, वो जख्मी कर रहे हैं, वो बेवाएं कर रही हैं कि वो आपके ऊपर एतमाद तो करें, उनका एतमाद तो बहाल करें ना सर। आप इस बारे में आप ये देखें ना, आपने बगावत की मुकदमे बना दिए आपने और बुला रहे हैं उनको। इजराइल और अरब स्टेट सामने खड़े होते हैं, यूएन में इजराइल और अरब स्टेट भी बैठते हैं, इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान और इंडिया भी आमने सामने बैठता है, तो बैठना तो पड़ेगा आपको। क्या ये बेहतर नहीं था कि पहले जो बनाए गए मुकदमात हैं गद्दारी के हवाले से जो इस वक्त आप बना रहे हैं सर, ये बगावत वाले मुकदमात, इसको खत्म कर दें, उसके बाद फिर एपीसी की दावत दे लेते आप भी अपनी जाती सियासत से कौमी मफाद को ऊपर रख लें। देखिए जो जिनके ऊपर मुकदमा बनाया गया है, कोर्ट आजाद है, कोर्ट में जा रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है, मगर अगर आप अपने चंद लोगों की आज़ादी और अपने केस के कीमत लेना चाहते हैं पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम से और अमन से और दहशतगर्दी के ऊपर, तो फिर तो ये बड़ी नाजायज बात होगी, ये नामुनासिब है। आप सोच रहे हैं एपीसी में पीटीआई नहीं होगी तो उसका कोई मजबूत नतीजा निकल सकेगा? देखिए, अगर नहीं निकलेगा तो उसकी जिम्मेदारी भी पीटीआई पे होगी, हम पे नहीं होगी। ये जिम्मेदारी पीटीआई होगी, क्योंकि 10 साल उन्होंने हुकूमत किया और वो कहते हैं वो अवामी नुमाइंदगी करते हैं, वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहते हैं कि अवाम का दर्द रखते हैं, वो कहते हैं कि हम दहशतगर्दी नहीं चाहते, तो फिर उनको आना पड़ेगा। और अगर नहीं आएंगे तो फिर आप देखिए एब्सेंस में फिर आपके बात की जाएगी। फिर आपको उनके साथ खड़ा किया जाएगा जो लोग पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते हैं। आप अगर अमन चाहते हैं तो आके इधर खड़े हो पाकिस्तान के एपीसी के साथ, पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ। और अगर आप नहीं चाहते, वो जो कहा था ना उसने बिल क्लिंटन ने कि आइदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस, ठीक है, मेरे ख्याल से बाइडेन ने, बुश ने कहा था, तो यू आर आइदर विद अस और यू आर नॉट विद अस। आप अमन के साथ हैं या अमन के साथ नहीं है, ये मैं जरा ये मालूम कर लेती हूं। बिल्कुल पीटीआई को फैसला करना है। दुरानी साहब, आज केपीके की एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, पीटीआई को दावत दी गई, आप लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया,
اس سے کیا پیغام گیا ہے؟ اور جو وہ بات کر رہے ہیں، جو بھی اب آپ جن نکات کو اٹھائیں گے، مختلف پلیٹ فارمز پہ بات کریں گے، کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ کیونکہ وہاں پہ سول گورنمنٹ بھی تھی اور عسکری قیادت کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے اور تھے، تو ان کے سامنے یہ بات کی جاتی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے اور ہماری پارٹی کا، کہ یہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے. ہمارے ایک ممبر ہیں اور ہمارے سابقہ وفاقی وزیر ہیں مراد سعید، جی انہوں نے 7 ماہ قبل سے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر دی تھی، اور انہوں نے بارہا دفعہ بولا کہ جی یہاں پہ ایسا ایشو آ گیا ہے ملیٹنسی کا، اور وفاقی حکومت جو ہے ہمیں سپورٹ کرے. اچھا، یہ پرانی بات ہے، 2014 پرانی بات ہے. 2014 کے بعد جو ہے ملک نے بڑا ریزالو شو کیا، اور آپ نے مذاکرات بھی اس سے پہلے شروع کر دیے تھے. میرا نہال صاحب کا آپ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کے اسپیشلی 7 اضلاع جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں، ان کے آپ نے ان سارے لوگوں کو اپنے علاقے سے نکالا، ایویکویٹ کرایا، عورتیں بچے بوڑھے جوان سمیت، مویشی مال گھر چھوڑ کے وہ اس ملک کی امن کی خاطر باہر نکلے. 2009 میں سوات، اپر دیر، لوئر دیر، شانگلہ، ادھر جو ہے بنیر، یہ لوگ نکلے آپ کی اس ملک کی امن کی خاطر نکلے. جیسے ایک سنگھ حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر زمان قریشی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب بات کر رہے ہیں، اور آج جو کچھ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ ذرا میں بات کر رہی ہوں، اور درانی صاحب کے بعد پھر آپ سے اس پہ بات کروں گی. جی درانی صاحب. اچھا، اس میں یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو آپ نے نقل مکانی کرائی اور اس ملک میں امن کی خاطر کیا گیا. اچھا، اس دوران جو ہے اس تمام آپ نے مسترد کیوں کیا؟ پہلے اس کا جواب. اور آپ نے اے پی سی میں جانا بھی مسترد کر دیا. اس طرف ہی جا رہا ہوں جی. وہ جو ہے تمام پورس بارڈر پہ باڑ لگا دی گئی، خطیر رقم سے باڑ لگائی گئی، قلعے بنائے گئے تاکہ آپ کی انفلٹریشن بند ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں کوئی ٹیررسٹ نہیں بچا، ہم نے مار دیا، رد الفساد ہو رہا تھا. ان علاقوں میں کوئی نہیں رہا، جس طرح نہال ہاشمی صاحب نے فرمایا کراچی میں بھی ہوا، پورے ملک میں ہوا. سر اتنا بڑا بارڈر ہے، باڑ سے بھی کہاں تک باڑ لگا کے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ وہ ہم نے دیکھی ہوئی فینسنگ، بہت اچھی ہوئی فینسنگ ہوئی. اچھا جی، ابھی یہ 2200 کلومیٹر پورے کے اوپر فینسنگ ہوئی ہوئی ہے. کے پی کے ایریے میں سارے فینسنگ ہوئی ہے، تھوڑا پارٹ ہے بلوچستان کا جہاں پہ نہیں ہوئی. اچھا، اس میں جو ہے یہ میں نے خود وزٹ کیا، خان غلام میں گیا ہوں، پرائم منسٹر جب عمران خان تھے، جہاں نہیں ہوئی وہاں سے دہشت گرد آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے باقاعدہ طور پہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باڑ کے ادھر ادھر دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں. بڑی اچھی فینسنگ ہوئی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں نہیں ہوئی وہاں سے تو دہشت گرد آ سکتے ہیں. بلوچستان کے ایریا ہے نا، جو تو بلوچستان کے ایریا ہے. اچھا، بلوچستان وہاں سے KP میں آ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا، وہاں سے وہ KP سے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے ایک وزیر داخلہ صاحب ہیں جو کسو کے وزیر داخلہ ہیں، جو کہ اس وقت اپنی لیڈر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جیو فینسنگ کرائی ہوئی ہے ہمارے MPs کی. تو یہاں پہ جب آپ موو کر رہے ہوتے ہیں نا جی، کسی بھی دہشت گرد کے 7 مراحل ہیں اس کو پہنچنے تک، وہاں پہ 7 مراحل ہیں. 7 سٹیپس میں آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اور یہ ملک 19 سال جنگ لڑ چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچانک کل واقعہ ہو گیا ہے. 19 سال میں آپ کیپیسیٹیٹ ہوئے ہیں، آپ نے سیکھا ہے، آپ نے ان کو روکا ہے. اور پچھلے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں نہ ڈرون ہوا نہ حملے ہوئے. مین کلپریٹ کون ہے؟ KP کے پولیس ہے، وفاقی حکومت ہے، کون ہے پھر؟ دیکھیں جی، میرا خیال یہ ہے کہ کمپلسٹی سے کہتے ہیں انگریزی میں ورڈ میں، کہتے ہیں کہ جب مراد سعید نے آئیڈینٹیفائی کیا، یہ پیرللی 2 کام ہو رہے تھے. ہماری حکومت خیبر پختونخوا کی، تیمور جگڑا صاحب اور خیبر پختونخوا کے جو CM تھے، وہ بار بار وفاق کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو پیسے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ، کیونکہ ٹرائبل ایریا کے نا، آج ایک صاحب فوٹو آپ کرنے بھی گئے ہوئے تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ جی، انہوں نے NFC ایوارڈ سے اپنے شیئر نہیں دیا. ادھر سے ان لوگوں نے پیسے بند کیے. 417 ارب روپے وہ کہہ رہے ہیں دیے NFC ایوارڈ کی مد میں. وہ کہہ رہے ہیں کیا کیا ہے، اب اس کا حساب دیں. سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو میرا خیال ہے کہ AGPR جو ہے اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان جو پشاور کا ہے، خیبر پختونخوا کا، ابھی تک اس کو سیک ہو جانا چاہیے تھا. کیونکہ یہ پنک بکس جو ہے نا، جو بکس پبلش ہوتی ہیں بجٹ کی، اس میں ریفلیکٹڈ اماؤنٹ ہے. پارس یہ آپ جائیں گی نا، گوگل کریں گی تو آپ کو ایگزیکٹلی مل جائے گا کہ جی اتنا NFC ایوارڈ ہے اور ادھر خرچ ہوا ہوا ہے. اور اس کا آڈٹ کرتا ہے AGPR، ادھر بھی کرتا ہے، ادھر پشاور میں خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا ہے. یہ تو انہوں نے ظلم کیا ہے. یہ انہوں نے لاشوں کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ، جنہوں نے 19 سال جنگ میں قربانیاں دی ہیں، اپنے بے گھر ہوئے ہیں، دوبارہ ان کے ساتھ ہوا. آپ نے جا کے سیاست کر دی وہاں پہ، ادھر آپ نے فوٹو آپ کر دی. جب آپ سے مراد کہہ رہا تھا، آپ نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ریکارڈ پہ ہے. یہ جب مراد سے بات کر رہے تھے اس وقت جو آپ کے TTP سے مذاکرات شروع ہو چکے تھے نا اس سے پہلے؟ تو یہ لائف سوشل سائنس ہے، نیچرل سائنس نہیں ہے. 2 × 2 = 4 نہیں بنتے، سولوشنز ہیں.
نیٹو نے 19 سال جنگ لڑی طالبان کے ساتھ، آخر میں دوحہ میں مذاکرات کی انہوں نے آگے، ٹھیک ہے جی. یہ ایک سلوشن تھا. عمران خان صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ جی وہ لوگ جو ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، جو پرامن ہو کے آنا چاہیں، ٹریس سسٹم. طالبان سٹیک ہولڈر تھے افغانستان میں، ٹی ٹی پی پاکستان میں سٹیک ہولڈر ہے سر؟ نہیں دیکھیں طالبان پاکستان کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا گیا جب وہاں سے لوگوں کا انخلا ہوا. 3.5-4 لاکھ لوگ یہاں سے ہماری حکومت میں گئے. 2 آپ کی جو ہے اسلامی سربراہی کانفرنس اس شہر میں ہوئی ہیں، انہی کے لیے ہوئی ہیں. وہاں پہ ریلیشن شپ بہت اچھے تھے. انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں وہ لوگ جو کہ آپ کی آئین کو پاسداری کریں گے اور آپ کی بات مانیں گے، ان کو آپ ریپیٹریٹ کرتے ہیں. یہ ہماری حکومت میں گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی سیاسی طریقہ کار سے ہونا چاہیے تھا. ہماری حکومت چلی گئی. ان کی جب حکومت آئی 15 مئی کو پہلی دفعہ ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ہوئی ہے. ہماری تو نہیں ہوئی ہے. ہم سلوشن ان کو بتا رہے تھے. دیکھیں دنیا میں نا کانفلکٹ اینڈ پیس کا ایک وہ جو ہے نا اس کا ٹرائنگل ہے، ایک پیرامڈ ہے. مسلم خان اور محمود خان بھی رہا ہوئے تھے جو کمانڈرز ہیں، بہت اچھی بات بڑے اس وقت. دیکھیں کسی بھی دہشت گرد کے خلاف جو ثبوت ہے نا وہ ثبوت ہوتا ہے آپ کی لا انفورسنگ ایجنسی. ٹھیک. عمران خان، افتخار درانی، پارس یا نہال ہاشمی صاحب اس کے اگینسٹ وٹنس نہیں ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ریاست بھی اس کو کنفرم کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اوکے ہیں، کیونکہ نیچرلی جان تو ریاستی ادارے کے بندے کی. ٹھیک ہے، جب مذاکرات کامیاب ہو گئے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آئے ہیں تو پھر ری گروپ کیا ہے انہوں نے، اور یہ مذاکرات سے پہلے امن تو قائم ہو چکا تھا. اور پھر سر آپ کے دور میں یہ 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو رہا نہیں کیا گیا. یہ کس بنیاد پہ کیا گیا تھا درانی صاحب؟ دیکھیں یہ ریپیٹریشن کے لیے ادھر جا رہے تھے، ادھر نہیں کوئی آ رہا تھا. سر یہ سزائیں معاف کی گئی تھیں ان کی. دیکھیں یہ ریاست اس میں شامل تھی. ریاست نے بتایا کہ جی یہ ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت افغانستان میں رجیم چینج ہو. سر ریاست سے مراد کون؟ ادارے 100% اس میں شامل ہیں. اچھا وہ شامل تھے اور پھر ان کو بھیجا گیا. دیکھیں مجھے پارس یہ بتائیں کہ آج کون فیصلہ کر رہا ہے کہ شیخ رشید غدار ہے؟ مراد سعید کے اوپر 17 پرچے ہوئے ہیں جب یہ سچ بول رہے تھے. سر عمران خان نے پچھلے مہینے ایک تقریر میں ایک بڑی ایک چیز ہم آپ سے پوچھنے لگی ہوں. عمران خان صاحب نے پچھلے ہفتے ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ ان کی حکومت کا ارادہ تھا کہ مذاکرات کے بعد ٹی ٹی پی کے لوگوں کو سابقہ فاٹا کے علاقوں میں بسایا جائے گا، لیکن صوبوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی تھی. درانی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو پلان تھا یہ قابل عمل تھا؟ دیکھیں اسکریننگ ہر جگہ پہ دنیا میں نے آپ کو بولا کہ نیٹو کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد 19 سال بعد. سر نیٹو سے تو نہ کمپیئر کریں. کمپیئر نہیں، ہر ملک میں دیکھیں وہ خلا میں بھی نگرانی کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ جیل جاتے ہیں ان کو واپس آپ لیتے ہیں؟ نہیں، لیکن اس سے ایک تاثر سامنے آ رہا ہے نا کہ خان صاحب کی ہمدردی ہے ان گروپس کے ساتھ، یا ان کی یہ بڑی خوش فہمی ہے کہ ان کو معاشرے میں لا کے واپس بسایا جا سکتا ہے. ہمارے ٹائم میں آپ دیکھیں کوئی ایشو لا اینڈ آرڈر کا نہیں تھا. ٹھیک. 10 اپریل 2022 تک اس ملک میں نہ آپ لوگوں نے بڑا کام مہنگائی ہو گئی ہے، طوفان آ گیا، ان لوگوں نے ہمارے خلاف مارچ کیے کہ یہ بہت بڑے کوئی ہمارے جو ہے نا مسیح بن کے آئیں گے اس ملک کو بچانے کے لیے. اکانومی کا انہوں نے بیڑا غرق. سر اکانومی پہ بھی آتے ہیں. ٹیررزم جو ہے ایٹ دی پیک ان دسماں میں آئی ہے. یہ سوال ہے، اس کا جواب دے دیں آپ ہمیں. حیدر زمان صاحب جواب ہی دے دیجیے گا. اور دوسرا آج آپ نے دیکھا کہ ایپکس کمیٹی کی حیدر زمان صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ شو میں؟ جی میں موجود ہوں. اچھا سر ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی، پی ٹی آئی وہاں پر نہیں آئی. اے پی سی بلا رہے ہیں شہباز شریف صاحب، وہاں دعوت دی گئی، انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا ہے. ان کا یہی جواب آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ چونکہ ان کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ فی الحال اس حکومت کے اوپر ان کو اعتماد ہی نہیں ہے، تو جب اعتماد بحال نہ ہو تو کیسے آیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ مایوس کن ہے لیکن حیران کن نہیں ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے جب وزیر اعظم تھا تو وہ تب بھی ایک نیشنل کنسنسس کو کشمیر کا معاملہ ہو تب بھی یہ سیکیورٹی خدشات ابھرے اور بہت سارے چیلنجز آئے کووڈ کے دنوں میں بھی اور آگے پیچھے بھی. انہوں نے کبھی بھی ایک نیشنل کنسنسس، یہ ان کی ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے کہ وہ مسیحا ہیں اور ان سب سے پاک ہیں. اور سر سانحہ اے پی ایس ہوا تھا، آپ کو پتا ہے اس میں میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، خان صاحب بیٹھے تھے، اس میں انہوں نے اپنا دھرنا ختم کیا. جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا. تو ایسا تو نہیں سمجھا جا سکتا کہ قومی ایشوز پہ پاکستان تحریک انصاف دیگر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی ہے. آپ نے سانحہ اے پی ایس کی بات کی. سانحہ اے پی ایس سے پہلے عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے اور ان کو اس کے بعد جس طریقے سے اس ملک میں
लाया गया और बिठाया गया और फिर चलाया गया, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। पर अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने दें तो मैं कोशिश करूंगा। ये बिल्कुल इफ्तिखार दुरानी साहब जो फरमा रहे हैं, ये नेटो से भी कंट्रोल नहीं हुई, हमारे नेटो के मसाइल नहीं है। जब भी कोई आप गलती करते हैं, चाहे ज्यादा दौर में गलती हो, हम एक जंग में गए और उसके जो रेपरकशंस है ना, उस फैसले के, सही फैसले के या गलत फैसले के, वो रेपरकशंस ओवरनाइट नहीं आते। उसके सम्राट या उसकी जो तबाही है उसमें उसका फॉल आउट जो है किसी वक्त के बाद होता है। तो आपने देखा मुशर्रफ दौर में हम एक वॉर में गए, उसके जो प्लस हैं या माइनस हैं, जो ज्यादा दौर में गए। अब जो ये फैसला है जो ये फरमा रहे हैं उसकी अब सिर्फ रियासत पे डाल गए थे, रियासत में हुकूमत भी शामिल थी, इनके वजीर खारजा भी थे, इनकी सारी कमेटियां भी थी। ये ऐसे नहीं कह सकते और उस फैसले को ये ओन करें, अच्छी बात होगी, सिर्फ रियासत पे ना डालें। लेकिन जो उन्होंने ये फैसला किया, पाकिस्तान के हजारों शहरी, हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग, हमारी अफवाज, शोधा की शहादतों को पामाल करते हुए 10-12 साल आपने ये रद्दुल फसाद किया और कितने ऑपरेशन लड़े, उसमें सवाद ऑपरेशन था, उसमें 2-3 आपके आर्मी चीफ का टेन्योर खत्म हुआ, आपने इवेंचुअली अमन कायम किया, ठीक है। और कितना आसानी से जाके इन्होंने सीरीना होटल में जाके मुज़ाकरात शुरू किए और वो हजारों की तादाद लोगों को पाकिस्तान में लाके बिठा दिया। अब उसके नताइज हमारी हुकूमत में आए। मैं कह रहा हूँ अगले 5 साल आप फिर वो चीज, और उस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन थी, उस वक्त जो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी। हैदर ज़मान साहब, आपने इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुंडी साहब, मुझे सुन सकते हैं ना आप? जी। कुंडी साहब, ये एपेक्स कमेटियां 2015 में बनी थी सर, और उसके बाद हमने देखा कि ये ख़त्म कर दी गई और फिर जनवरी 2023 में इनको दोबारा बहाल किया गया। आज आप मीटिंग में भी मौजूद थे जो एपेक्स कमेटी की थी। आप समझते हैं कि अगर इनको बहाल ही रहने दिया जाता, फंक्शनल होती, तो आज जो हम सूबे में KPK में सूरत हाल देख रहे हैं, सूरत हाल उससे काफ़ी मुख्तलिफ हो सकती थी, और ये PTI एपेक्स कमेटी में नहीं गई। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर? देखें, आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको चेयर किया, सिक्योरिटी फोर्सेस और सियासी जमातों के यहाँ पर नुमाइंदे भी लगे जी। देखें, पिछले से यहाँ पर जो है PTI की जो है हुकूमत थी और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जो है हमने बार बार बात कर रहे थे कि चीजें हालात सूबे के खराब हो रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। और अचानक ये चीज अचानक नहीं होती जी, इस चीज में आने में जो है वो टाइम लगता है, लेकिन उस वक्त किसी ने कान नहीं धरे और ये चीजें होती रही। आज जब PTI की हुकूमत ने सूबे की से जब जो असेंबली तोड़ी, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल था? खैबर पख्तूनख्वा का सूबा के लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन सबसे वर्स्ट कंडीशन में थी और साथ साथ जो है हमारा सूबा जो है वो दिवालिया भी कर गया, क्योंकि तनख्वाहें देने के पैसे भी जो है इनके पास नहीं। लिहाजा जो है उसमें देखिए, फिर उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान का देखेंगे, नेशनल एक्शन प्लान से कितना अमल दरामद हुआ। मतलब कुंडी साहब, सूबे की जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, इसकी सिर्फ जिम्मेदार ये सूबाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या फिर आप समझते हैं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इसमें जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? अभी दुरानी साहब कह रहे थे बॉर्डर सिक्योरिटी तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखें, दुरानी साहब तो अब ये जो है ब्लेम गेम करेंगे। मुझे ये बताएं दुरानी साहब कि ये जो बताएं कि 9 साल का सूबा था, आपको एक पूरा मनसूबा आपके हवाले किया गया था, उस सूबे का आपने क्या हाल कर दिया? दूसरी बात ये है कि बात वो ठीक कह रहे हैं कुंडी साहब। देखें, वो सवात ऑपरेशन हुआ था 2009 में, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ था, उसके बाद तो फिर पीक थी सवात दहशतगर्दी। आपने कब किया मनसूबा? 2013 में मिलिटेंसी एट द पीक थी। 12,500 पुलिस जवान शहीद हो चुके थे। जी कुंडी साहब, मुझे बात करें। जी प्लीज करें, बात कर लें। जी प्लीज। अगर आप पहले जवाब दें, आप दे दें, फिर मैं आराम से जवाब दे दूं। आदत नहीं है। आपने एपेक्स कमेटी पे बातचीत की सर, आप बताएं हमें प्लीज। अब मैं दुरानी साहब से ये सवाल करूं कि NFC अवार्ड के बाद हर साल हमारे खैबर पख्तूनख्वा को 70 अरब रुपए मिलते थे वॉर ऑन टेरर के नाम पे, और जब तक नया NFC अवार्ड नहीं होगा उस वक्त तक आपको मिलते रहेंगे।
تو وہ پیسے کہاں کریے آپ نے اس وقت ہمارے صوبے کی پولیس کو ایکوپ کیوں نہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہم نے تو سوات آپریشن کیا تھا، ہم نے 25 لاکھ آئی ڈی پیز واپس بھیجے جی آپ نے تو نارتھ وزیرستان کے آئی ڈی پیز تو آپ کے آج تک جو ہیں وہ جو ہے وہ کیمپوں میں موجود ہے. آج نارتھ وزیرستان کے آئی ڈی پیز آپ آج تک 10 سالوں میں آج تک آپ واپس نہیں بھیج سکے اپنے علاقوں میں. تو یہ تو آپ کی صورتحال تھی. اور یہ جو ہے یہ چیزیں ایک دن میں نہیں سیکھتے. ہم نے سوات کو جو ہے وہ سول حکومت کے حوالے کیا تھا، سول بیوروکریسی کے حوالے کر کے گئے تھے. ہم سب کچھ چیزیں کر کے گئے تھے. ہم نے جو ایک سفر شروع کیا، آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کے حوالے حکومت ہوئی تھی اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا تھی اور آج یہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کنڈی صاحب، آپ نے سوات کا 2 دفعہ ذکر کیا. سر یہ 2 کمانڈرز تھے بڑے، مسلم خان اور محمود خان، ان کو رہا کیا گیا تھا. جو یاد ہے 2009 میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا سوات آپریشن کے وقت میں. تو موجودہ حکومت میں ان کو سر یہ رہا کیا گیا ہے، افغانستان کے حوالے کیا گیا ہے، کیوں؟ صرف زو کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے مذاکرات ہوئے ان کے صوبے میں جو ہے اس میں جو ہے انہوں نے گڈ ول جیسے کے طور پر کتنے لوگوں کو چھوڑا، کتنے لوگوں کو انہوں نے چھوڑا اور انہوں نے کہا کہ پورا. سر یہ بڑے 2 کمانڈرز تھے کنڈی صاحب، ان کو کیوں واپس کیا؟ وہ بھی چھوڑے گئے، لیکن بتائیں کہ ان کے گارنٹر کون تھے؟ آج وہ اگر ملیٹنسی کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب کر رہے ہیں، تو جب آپ کی حکومت وہاں پر تھی تو آپ تو 10,000 جو ہے، اور بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم 40,000 افغان کو جو ہے پناہ دینا چاہتے ہیں، یہاں پر آباد کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے 10,000 جو ہیں وہ جنگجو بھی تھے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کے دور میں جب ہوا اس کے گارنٹر کون تھے جنہوں نے گارنٹی لی تھی کہ جو ہے آپ جب ہمیں آج ان لوگوں سے پوچھیں جب ہمارے پڑوس میں طالبانوں کی حکومت آ رہی تھی اس وقت یہ شادیانے بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ اب طالبان کی حکومت آ گئی ہے، اب تو یہ چیز ہو جائے گی، اب تو وہ چیز ہو جائے گی. اب بتائیں کہ کیا وہاں پر جو ہمارے صاحب ابھی دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ پورے بارڈر پہ فینسنگ ہوئی ہے اور بڑی زبردست ہوئی ہے، تو پھر دہشت گرد کیسے آ گئے ہیں؟ دیکھیں بارڈر پہ تمام فینسنگ نہیں ہوئی ہے. بارڈر پہ جو فینسنگ ہوئی ہے اس میں جو ہے بہت سے علاقے جو خیبر پختونخوا یا جو کہیں اس میں سے بہت سے علاقوں میں فینسنگ نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میجورٹی ہوئی پڑی ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فل فینسنگ ہوئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں KPK پہ سب نے ہوئی ہے، وہ بلوچستان کی بات کر رہے تھے. ایک منٹ 1200 کلومیٹر کا بارڈر ہے جس میں 800 کلومیٹر فینسنگ ہوئی ہے، 400 کلومیٹر کی فینسنگ نہیں ہوئی ہے. تو 400 کلومیٹر کی فینسنگ جو ہے وہ بھی بھی رہتی، جو کہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں جو ہے دیکھیے چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے، چاہے بلوچستان، یہ پاکستان کا حصہ ہے. آپ پاکستان کے حصے کی آپ پاکستان کی بات کریں نا، اگر کہیں یہ چیز ہے وہ چیزیں تو بلوچستان کی ہے، تو بلوچستان بھی تو ماضی میں آپ کی سر وہ کہہ رہے ہیں 7 لیئرز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ چیک کیا جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں چیک کیا گیا وہاں پہ؟ دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ صوبے میں میرے پورے خیبر پختونخوا میں جو بدامنی ہوئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی حکومت تھی، آپ کے جو وزیر اعلیٰ جو سابقہ وزیر اعلیٰ اس کو بولے آپ اپنے گھر کب گئے تھے؟ 6 مہینے اپنے گھر نہیں جا سکے اور آج تک اپنے گھر نہیں جا سکتے ہیں. آج جو میرے پولیس کے شہید ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کون سے صوبے کی لیڈرشپ وہاں پر گئی ہے؟ کون گئے ہیں وہاں پر؟ میں نام تو بتا دیں گے فلاں کون نہیں گیا. سابق مجھے بتائیں کہ آپ کا سابق وزیر اعلیٰ کہاں پر گیا، ہمیں بتا دیں کہاں گئے ہیں. میں تصویر ابھی شیئر کر دیتا ہوں، آپ دکھائیں جی. ٹھیک ہے، میں آپ کو ساری تصویریں حالات کو دیکھتے ہوئے میں ساری تصویریں شیئر کر. اچھا مجھے ایک سوال ہے میرا ان دونوں بھائیوں سے. سنیں کنڈی صاحب، ابھی تو آپ ایپیکس کمیٹی سے آئے ہیں نا، میرا ایک سوال لے لیں. آخری سوال میں نہیں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دے دیں، پبلک کو دیجیے گا. آپ یہ دیکھیں آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی، آج یہ صوبے کے حوالے سے تھی، آج یہ ملک کے حوالے سے تھی. آپ اس سے بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں جو سیاست آپ کر رہے ہیں، دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں جی. صوبے کی عوام کھڑی تھی مراد سعید کے پیچھے ہر جگہ پہ. اٹھائیں فوٹیج آپ دیکھیں، یہ بند کمروں میں تھے، ہم عوام میں تھے. یہ جو کنڈی صاحب فرما رہے ہیں ساری ہماری لیڈرشپ عوام میں تھی، پورے خیبر پختونخوا میں انکلوڈنگ جنوبی اضلاع میں ہر جگہ پہ. آج امن مظاہرہ ہوا، پیس مارچ، پاکستان پیس مارچ جو ہے، ہماری ساری لیڈرشپ وہاں پہ تھی، ہم سارا ملتے رہے. اچھا میرا سوال اتنا ہے پارس، ان کا جو ہے الائیڈ ہے جو کہ حکومت میں ان کا حصہ ہے، اس پارٹی کا لیڈر ہے، اس کا نام ہے ایمل ولی. اس نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا. کنڈی صاحب کو رکھیے گا لائن پہ. ٹھیک ہے جی. اس نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا اور اس نے نامینیٹ کیا الجزیرہ میں، لوکلی نہیں انٹرنیشنلی نامینیٹ کیا کہ یہ دھماکے کس نے کرایا. میرا خیال یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب وہ جو 414 ارب روپے ذکر کر رہے ہیں اس کی جگہ وہ جواب دیں گے کہ ان کی گورنمنٹ کا الہی کیا بتا رہا ہے. 417 کا جواب مانگ رہے تھے
جو کہ AGPR میں موجود ہے اور پوچھ لینا چاہیے تھا. میں تو حیران ایک فورنزک لیب نہیں بنا سکے آپ. وہ IG کے بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس قابل لیب ہی نہیں ہے جس میں DNA کا کوئی ٹیسٹ کرایا جا سکے. ہمیں پنجاب بھیجنا پڑتا ہے. ابھی آپ پوچھیں اپنے نمائندے سے کہ آیا وہاں پہ حیات آباد میں اس وقت فورنزک میں 84 کی 84 ڈیڈ باڈیز وہاں گئی ہیں کہ نہیں گئی ہیں؟ IG کہہ رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں فورنزک لیب غلط بیانی کر رہے ہیں. غلط بیانی کر رہے ہیں. مجھے پتا کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ ML ولی کا مجھے جواب لے کے دے دیں ان دونوں سے. انہوں نے جن کو نامینیٹ کیا میرا خیال تھا کہ ISPR ابھی تک جواب دے چکا ہوتا کیونکہ نیچرلی اتنی بڑی اپیکس کمیٹی ہوئی ہے. انہوں نے جواب دیا. کنڈی صاحب جواب دے دیں. ML ولی کا الجزیرہ پہ 2 لوگوں کو نامینیٹ کیا. احمد ولی صاحب نے کیا کہا ہے کہ آپ یہ سوال نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو. سوال یہ ہے کہ انہوں نے نامینیٹ کیا ہے کہ جی امریکہ کو انہوں نے نامینیٹ کیا کہ جی دھماکہ انہوں نے کرایا. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس پہ الجزیرہ پہ. سنوا دیں لوگوں کو. تو اب اس میں سوال کیا ہے؟ پہلی سوال بتا دیں. سوال کیا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کا الہی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں آپ کا الہی آپ کو بتا رہا ہے تو وہ کلیریفائی کریں کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر. سر کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ دیکھیں آج احمد ولی صاحب جو تھے وہ اپیکس کمیٹی میں تھے. اس نے ایسا کوئی ذکر اس چیز کا نہیں کیا. اس کو وہ بھی انہوں نے بات کی. لیکن درانی صاحب صوبے کا بیڑا بھی غرق کرتے تھے اور آج امن مارک بھی آپ کر رہے ہیں. بیڑا تباہی آپ نے غرق. عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہے, آپ کے ساتھ نہیں تھی. بھائیان الیکشن آ رہے پتہ چل جائے گا نا. الیکشن بھی تو نہیں ہونے دے رہے نا. الیکشن سے آپ بھاگ رہے ہیں, ہم تو نہیں بھاگ رہے ہیں. کب ہو رہے ہیں؟ آپ کے لیڈر تو آج بھاگ گئے ضمن الیکشن سے. وہ کہتے ہیں میں الیکشن نہیں لڑ رہا. آپ کے لیڈر بھاگ گئے, ہم تو پکڑ رہے اس کو. کنڈی صاحب میں ذرا بریک لے لوں اور پھر ذرا اس کے اوپر بات کریں گے کہ الیکشن سے اس وقت کون بھاگ رہا ہے. چونکہ الیکشن کمیشن تو دونوں صوبوں کے گورنرز کو تاریخ دے دو آپشنز بھی دے رہا ہے کہ یہ تاریخیں دی جا سکتی ہیں, لیکن اس میں آئینی نکات اٹھائے جا رہے ہیں. اس میں ایمرجنسی کی صورتحال بتائی جا رہی ہے, معاشی ایمرجنسی کی, سیکیورٹی صورتحال. اس پہ ذرا بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اور نہال ہاشمی صاحب آپ سے شروع کروں گی. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا نہال ہاشمی صاحب, یہ الیکشنز پہ آنے سے پہلے پچھلے 3 سال ہم نے دیکھا کہ PTI کی حکومت میں آپ لوگ ان کے اوپر سیاسی انتقام لینے کا الزام لگاتے رہے ہیں. سر اب کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام آپ لوگوں کی حکومت کی طرف سے لیا جا رہا ہے. تو نہال ہاشمی صاحب اگر آپ ایسا کریں تو وہ سیاسی انتقام, اگر یہ کرتے ہیں اور آپ کریں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم قانون کا احترام کر رہے ہیں. یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ چونکہ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں اور مقدمے بن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے, آپ کے دور حکومت پہ PTI پہ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں پارس, ہم سیاسی انتقام پہ قطعاً یقین نہیں رکھتے اور نہ ہم کریں گے. ہمارا جو بنیادی کام ہے کہ پاکستان کے معیشت کو کیسے بہتر کیا جائے, معیشت کے بہتری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, مہنگائی کے خاتمے کے لیے کریں, اور پاکستان میں سیاسی کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں پہ سوچیں اور ہم تاریخ دیں کہ آج یہ گرفتار ہو. سیاسی کام وہ ہوتا ہے جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ تھا کہ اس کے اوپر منشیات رکھ دیا گیا. نہال ہاشمی صاحب, PTI کا موقف ہے شیخ رشید پر دفعہ 120 لگائی گئی ہے جو نفرت انگیز تقاریر سے متعلق ہے, دفعہ 535 عوام کو اشتعال دلانے, اور دفعہ 153A بغاوت پر اکسانے سے متعلق ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے فواد چودھری پہ 124A بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا. سر یہ سیاستدانوں پہ اس طرح کی دفعات لگنا چاہیے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں جو فواد چودھری صاحب کے اوپر ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صاحب نے کیا تھا, ہمارے طرف سے نہیں ہوا. اب جہاں تک ہے کہ میں تو آپ کو کہوں گا شیخ رشید کوئی بھی جیل جائے, کوئی بھی تکلیف میں مجھے اچھا نہیں لگتا, مگر آدمی کو اتنی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. شیخ صاحب نے کہا تھا میں اپنے سسرال جا رہا ہوں, تو سسرال جانے میں اتنا وہ فلم یاد آ گئی, میں پنجاب نہیں جاؤں گی تو یہ کہہ رہے ہیں میں سسرال نہیں جاؤں گا. تو بات یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سیاسی ماحول کریٹ ہونا چاہیے اور انتقام سے ہمیں ہٹ کر کے بات کرنی چاہیے. آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ جناب الیکشن ہوا کہ نہیں, ابھی میرے نظروں سے گزرا ہے. عمران خان صاحب تو خود دستبردار ہو گئے الیکشن لڑنے سے. میں تو ان کو دعوت دوں گا آئیں الیکشن لڑیں, ضرور لڑیں, ہر الیکشن لڑیں. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم جو ہے سویلین, ہم آئین کی پاسداری کریں گے, ہم توڑیں گے نہیں. الیکشن اپنے آئینی طریقے سے ہوگا, آئین سے ہٹ کے کوئی کام ہم نہیں کریں گے. ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا اس کے بعد جو ہے وہ آئین ہمیں کیا کہتا ہے کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے معاملہ چھوڑ دو یا 90 روز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے؟ آئین کیا کہتا ہے وہ بتائیں پہلے. ہم کوئی بھی چیز, کوئی بھی کام آئین سے ماورا نہیں کیا جائے گا. یہ میں آپ کو ایشور, آپ لکھ لیں آج کہ ہماری حکومت جو اتحادی کی حکومت ہے, یہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے, ساروں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آگے ہم بڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہم کوئی بھی چیز پنجاب کے گورنر کیا کہہ رہے ہیں جب الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دستخط سے تو اسمبلی تحلیل ہی نہیں ہوئی تھی, یہ تو 48 گھنٹے کے بعد ہوئی تھی, تو تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن ہی کرے.
پھر انہوں نے کچھ قانونی نکات بھی اٹھا دیے ہیں. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کو تجویز دی کہ اس پہ آپ کو مشاورت کرنی چاہیے. یہ الیکشن سے فرار نہیں تو اور کیا ہے نہال ہاشمی صاحب؟ دیکھیں آپ ہم پہ کوشچن کر سکتی تھی اگر ہم گورنر راج لگاتے. ہم نے گورنر راج نہیں لگایا. ہم نے تو جو آئین نے کہا تھا اس وقت, جو پرویز الہی صاحب نے توڑا ہے عمران خان صاحب کے کہنے پہ, ہم تو وہاں پر بھی آئین کی پاسداری کر رہے تھے. ہم نے وہاں پر بھی ویٹو یا اپنا کوئی اختیار نہیں کیا. تحلیل کرنا تو ان کا اختیار تھا. یہ دیکھیے تو دیکھیے نا, انہوں نے تحلیل نہیں کیا. انہوں نے کہا آٹومیٹکلی وہ جو ایک طریقہ کار ہے آئین میں اس کے تحت ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, فرار عمران خان صاحب چاہتے ہیں الیکشن سے, فرار پی ٹی آئی چاہتی ہے, ان کے ہم نوا چاہتے ہیں. وہ تو اکیلے 6 وہ نشستوں پہ ماحول کھڑے ہو ایسا گئے تھے. کریٹ کر رہے ہیں. وہ ملک میں دیکھیں انہوں نے ملک میں ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بدترین کر دیا ہے. انہوں نے سیاست کو ایک طرف کر کے انتقام کی باتیں کرتے ہیں. وہ ہر وقت شعلہ جو کہتے تھے نا, وہ شیخ رشید بینکاک کے شعلے, وہ شعلہ بیانی کر رہے ہیں. اور شعلہ دیکھیں اس سے نقصان کس کا؟ اس کا نقصان نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے 23 کروڑ لوگ. اور آپ کو پتہ ہے جب میں انڈین چینل کا بھی میرے نظروں سے گزرتا ہے, آپ کو پتہ ہے آج ہندوستانی چینل آپ کے ملک کا مذاق اڑا رہا ہے. وہ عمران خان کا نہیں اڑا رہا ہے, پاکستان کا اڑا رہا ہے. وہ کسی اور کا نہیں اڑا رہا. ہماری وہ کہتا ہے ابھی 19 مارچ کو جو 19 مارچ کو جو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں 31 نشستوں کے اوپر, نہیں بھاگیں گے. آپ نے فیصلہ کر لیا ہے نہال ہاشمی صاحب لڑے گی مسلم لیگ نون ضمنی انتخابات؟ جی بالکل لڑے گی. اس سے پہلے تو پی ڈی ایم نے کہا کہ ہماری توجہ جنرل الیکشنز کے اوپر ہے. آپ نوٹ کر لیں, آج ہم کوئی بھی چیز ہم کوئی چیز غیر آئینی کام نہیں کریں گے, کوئی طریقہ اڈاپٹ نہیں کریں گے. ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, عمران خان کیسے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے سر؟ ذرا ایک تو یہ بتا دیں, چونکہ نہال ہاشمی صاحب نے 2 دفعہ یہی بات کی, اور جو گورنر نے الیکشن کمیشن کو جوابی خط لکھا ہے اس پہ بھی بتا دیں, چونکہ اب تو آرٹیکل 218 کی شق 3 کے تحت الیکشن کمیشن کو ہی تاریخ کا اعلان کرنا پڑے گا. اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں میرے بھائی نہال ہاشمی صاحب کہ آپ کو بندے کو رونا آ جاتا ہے کہ یار اتنی زبردست جمہوریت کی بات کر, شاید کسی امریکہ کی جمہوریت کی یا جو ہے یورپ کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. سارا دن ہم یہ مقدمے کرتے رہتے ہیں بغاوت کے, اور کہتے ہیں کہ جی بڑی جمہوریت ہے. ٹھیک ہے جی, میاں جاوید لطیف نے نہیں کیا. نہیں ہم نے نہیں کیا ہوا جی. ہمارا کوئی مقدمہ نہیں ہے. ریکارڈ پہ آپ دیکھ لیں, آپ دیکھیں ہم نے کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہے. جس ادارے نے کہا انہوں نے کیا ہوا ہے. نہال ہاشمی صاحب پہ ہوا ہے یا محمد نواز شریف کے اوپر؟ نہال ہاشمی صاحب تو عدالت کے تھرو گئے تھے نا, جو تو انہوں نے شعلہ بیانی کی. وہ دوسرا کیس تھا, وہ دوسرا کیس تھا. 2018 میں ایک تقریر کر دی تھی انہوں نے. ہماری پوری پارٹی جیل میں تھی. کرپشن کے چارجز تھے. نہیں, انہوں نے 2018 میں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ایک تقریر کر دی تھی, اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی تھی ان کے اوپر مقدمہ کرنے کی. مجھے یاد ہے ہم نے اس وقت بھی مذمت کی تھی اس بات. دیکھیں ہم نے کسی پہ بغاوت کا مقدمہ نہیں کیا. یہ سارے کے سارے کرپشن چارجز تھے جنہوں کی پیپلز پارٹی ان کے اوپر کیے ہوتے ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر, ہم نے ایک کیس کیا اور آپ بے بس وزیر اعظم تھے خان صاحب. نہیں, ایک کیس کیا ہوا تھا شہباز شریف اور حمزہ شریف کے اوپر ہم نے کیا ہوا تھا. وہ 24 ارب روپے کا تھا جو ایف آئی اے, ہاں ٹی ٹیز والا, بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وہ کیا ہوا تھا. باقی سب کیسز ان کے آپس میں پہلے سے تھے اور اسی وجہ سے جیلوں میں جاتے رہے ہیں. ہم نے کسی کو, اور آپ کے دور میں بھی جناب باجوہ نیب کو کنٹرول کر رہے تھے نا. ان کو نیب کو جناب باجوہ کنٹرول کر رہے تھے نا, خان صاحب نے کہا. آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ کیسز کا. ہم نے ایک کیس کیا. یہ کیسز دیکھیں پیناما ہمارے دور میں نہیں ہوا. ٹھیک, پیناما پہلے ہوا تھا, یہ نااہل پہلے ہوئے ہیں, مریم کے اوپر کیس پہلے کا ہے. ہمارے کیسز نہیں ہیں. ایل این جی کا کیس شاہد خاقان عباسی پہلے کا ہے, آپ کے دور میں نہیں ہوا. پہلے کا چل رہا ہے. سب کیسز پہلے, کیونکہ وہ وزیر تھے اس وقت, اس سے پہلے. میں یہ کہہ رہا ہوں جی, سارے کیسز پہلے پہلے ہوئے ہیں. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. ہم نے کیس, میں نے مان لیا جو کیس ہم نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کیس ہم نے کیا ہوا. شہزاد اکبر ویسے لمبی پریس کانفرنسز میں یہ کریڈٹ لیا کرتے تھے. جی وہ بالکل کرتے تھے. لمبی پریس کانفرنس ان کیسز پہ بات کرتے تھے, ایجوکیٹ کرتے تھے لوگوں کو. یہ آپ کے دور میں ادویات کا سکینڈل آیا تھا عامر کیانی صاحب پہ, خان صاحب نے ان کو وزارت سے ہٹا دیا تھا سر. اس کے بعد پھر نیب میں مقدمہ ختم ہو گیا اور ان کو بنا دیا پارٹی کا سیکرٹری جنرل. ہاں جی بالکل. عامر کیانی صاحب جو ہے سیکرٹری جنرل اس لیے بنے کہ ایک ای میل آئی ہوئی تھی جو ہماری کابینہ نے ریٹ لسٹ اپروو کی تھی, وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ کی ہوئی تھی. جسٹس ثاقب نثار نے ہمیں ٹائم لائن دیا ہوا تھا, اور اس ٹائم لائن میں اسٹینڈنگ کمیٹی سے اپروول کے بعد کیبنٹ میں, اور کیبنٹ نے اپروو کیا. تو عامر کیانی کا تو کوئی رول ہی نہیں. اور اس کے بعد ان کو نیب نے کلین چٹ دے دی نا, مقدمہ ہی ختم ہو گیا تھا ان کا. ایویڈنس دیکھیں, ایک جو انسٹرکشن جو یہی پوائنٹ ان کا کہتے ہیں ایویڈنس نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کوئی ثابت نہیں ہو سکے ہم پہ الزامات. یہی تو نہال ہاشمی صاحب کہتے ہیں ہر دفعہ. نہال ہاشمی صاحب کے جو لیڈر ہیں آج تک یہ بتا سکے ہیں کہ جو لنڈن تو کیا پاکستانی پراپرٹی نہیں. آپ بتائیے
نہیں وہ بتائیں. نہیں برطانیہ کی عدالتوں نے کیا ہمیں سرٹیفکیشن نہیں دیا کہ جی یہ 1100 ارب روپے عمران خان نے برطانیہ نے نہیں کہا کہ نیب کی امینڈمنٹ ہم نے کی ہے. پاکستان میں ایک لیڈر ہے جس نے نیب کی امینڈمنٹ کے لیے پاکستان چھوڑے انگلینڈ جہاں آپ گئے تھے وہ کھڑا ہے. افتخار بھائی انگلینڈ میں آپ کے شہزاد اکبر گئے تھے اور انگلینڈ کی عدالتوں نے پیناما سے پہلے ہوا ہے اور نیشنل کرائم ایجنسی نے سب نے کہا. پیناما جو ہے 2016 5 اپریل مجھے دن یاد ہے 5 اپریل 2016 کو انٹرنیشنل ریولیوشن ہوئی تھی پیناما کی. شہزاد اکبر کہا گئے تھے شہزاد اکبر وہ کافی وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا کافی وزراء نے کیا اس میں یہ ریولیوشن ہوئی تھی. تحریک انصاف نے نہیں کی ہوئی ہے. اب الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے؟ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے 10 عمران خان صاحب بھاگ رہا ہے اور کوئی نہیں بھاگ رہا ہے. ہم نے دیکھیں سنیں وہ تو ان کی یہ تو یہی کہیں گے نا. دیکھیں اگر وہ الیکشن اگر وہ سنجیدہ ہوتے الیکشن سے تو وہ قومی اسمبلی سے سن لینا آپ 1 منٹ جواب دے دیں. وہ قومی اسمبلی سے اجلاس سے میں نے سیٹ سے استعفیٰ نہ دیتے وہ بیٹھتے سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ الیکشن ریفارم کرنے کی بات کرتے وہ ایک اچھا سازگار ماحول کرتے ایون فیلڈ ہوتا سب کے ساتھ بیٹھ کے پورا من ماحول کریٹ کرتے. انہوں نے گولہ باری اور شعلہ بیانی شروع کر دی اپنے لوگوں کو بھی اس کام پہ لگا دیا. الیکشن کا ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے بیٹھ کے الیکشن ریفارم کیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کو گالی نہیں بکی جاتی ہے بدماشی نہیں کی جاتی ہے دھمکی نہیں دی جاتی. ہم نے اسمبلیاں توڑ دی 9 تاریخ کو اس لیے کہ الیکشن میں جائیں. ٹھیک ہے جی تو اس کا ہمارا ریزالو ہے. جب انہوں نے دوبارہ ریسٹور سپریم کورٹ نے کیا ہم نے استعفے دیے اس لیے کہ ہم دوبارہ الیکشن میں جائیں. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسمبلی لیجٹ اسمبلی ہے کیونکہ رجیم چینج کے تھرو آئی ہے. ابھی بھی ہم نے 2 کیا بات ہے کہ ہم ضمنی انتخابات ہوں گے ہم ہماری ساری سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے پھر ہم جیت جائیں گے اس کے بعد پھر ہم استعفے دے دیں گے پھر ہم اسمبلی سے باہر آ جائیں گے پھر ضمنی الیکشن ہو جائیں گے پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے. سر یہ آپ کی کیا سائنس ہے ذرا آپ اس قوم کو بھی تو سمجھائیں نا. اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے اس قوم کا اس کا دکھ نہیں ہے آپ کو ویسے ہی فائنینشیل ایمرجنسی لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت ہر بندہ وزیر مشیر اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ پیسے آپ کو نظر نہیں آ رہے. کوئی فکر نہیں ہے ڈالر میں فنڈنگ ہوتی ہے پاؤنڈ میں فنڈنگ ہوتی ہے 500 بندے ہم جیسے غریب لوگ ورکنگ کلاس کے لوگ سوچیں گے. اچھا سنیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں خود توڑی دانستہ طور پہ کہ ہم الیکشن میں جائیں تو بھاگ ہم کیسے رہے. اب ہوگا کیا گورننس نہیں دے رہے تاریخ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن دے دے. آرٹیکل 6 لگے گا ان کے اوپر ہم جائیں گے عدالت میں کہ جو نہیں. کنی صاحب آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اگر گورنرز کی طرف سے الیکشن کی تاریخ نہیں دی جاتی ہے آئین جو ہے آپ انحراف کریں تو پھر کوئی بندہ آئین تو معطل ہو جائے گا اگر یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. جی سر دیکھیں سب سے پہلی بات تو تھی کہ میں نے پنجاب کے گورنر کا لیٹر نہیں دیکھا لیکن خیبر پختونخوا کے جو گورنر کا جو لیٹر ہے اس سے ایز اے پولیٹیکل ورکر میں ایگری نہیں کرتا. ٹھیک گورنر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کمیشن سے رکھ رہے ہیں اپلائی کرنا تھا الیکشن کے حوالے وہ الیکشن کمیشن جانتے ہیں اور سیکورٹی فورسز جانتے ہیں وہ گورنر کا کام نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بلیو کرتی ہے کہ جو آئین کہتا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور ہم 90 ڈیز کے اندر الیکشن دلانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک. اچھا سر فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کی جا رہی ہے افتخار درانی صاحب اور یہ بات گرف سے کی گئی ہے جو انہوں نے جوابی خط الیکشن کمیشن کو لکھا ہے حالات بھی فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف ہی جا رہے ہیں. سر ایسی صورت میں تو پورے ملک میں الیکشن پھر ملتوی ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ہی اس الیکشن کے اندر پوشیدہ ہے. دیکھیں اگر یہ تجربہ کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ اگر 70 سال میں سے 50 سال انہوں نے حکومت کی ہو اگر ملک کو درست نہیں کر سکیں تو آگے بھی نہیں کر سکتے. یہ مسئلے کا جو ہے حل نہیں ہے یہ مسئلے کا حصہ ہیں بیسیکلی. یہ تمام لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں نا گلدستہ جو ہے یہ مسئلے کا حصہ ہے بیسیکلی. یہ مسئلہ کریٹ انہوں نے کیا ہوا ہے. جب تک آپ آزاد انتخابات نہیں کریں گے دیکھیں نہ یہ لیجٹ ہے ان کے پاس کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی نہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. دنیا میں ہر بندے کو پتا ہے کہ ان کی نہ لیجٹیمیسی نہ کریڈیبلٹی ہے اور اس لیے ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا رہا. آپ کو الیکشن کمیشن تو دیکھیں سر وہ تو انہوں نے تو خط لکھا نا وہ تو مانگ رہا ہے الیکشن کی ڈیٹ ان کے اوپر تو آپ کو اعتماد اب ہونا چاہیے نا. دیکھیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات کتنی پارٹیز چاہتی تھیں کچھ کے ملتوی ہو جائے لیکن کرا دیے الیکشن کمیشن نے. آپ کو ان پہ ابھی بھی شک ہے؟ جی ہمیں 200% شک ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن نے کہا جتنے فیصلے الیکشن کمیشن کے ہوئے طریقے اور پوری قوم کو ان پہ شک ہے. ان کا ہم پہ شک ہے پوری قوم کو ان پہ شک ہے. نہیں ہمارے پیچھے کھڑی ہے. وہ الیکشن کمیشن پہ شک کی بات کر رہے ہیں. ہمارا تو دیکھیں پوری قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہے. آپ لوگ کمرے سے باہر نکلیں تو آپ پتہ چلے گا نا کہ کون کس کے پیچھے کھڑا ہے. اچھا
اس وقت ہم جو تو ہے کمرے سے باہر ہے میرے بھائی، آپ کے قائد کو کہیں وہ زمان پار سے جاوید باہر لطیف صاحب نے نکلے، بتایا ہوا ہے پتہ جائے پریس گا بھائی۔ کانفرنس میں کیا کہاں پہ ہیں ہم. جاوید لطیف صاحب نے ادھر اسلام آباد پریس کلب میں بتایا تھا کہ ہمیں زبردستی بٹھایا گیا تھا. وہ تو آپ کے سامنے ہے، آپ پوچھ لیں جاوید لطیف. ویسے نہال ہاشمی صاحب ایک بات ہے، دیکھیں مریم نواز بھی واپس آ گئی ہیں، عوامی رابطہ مہم بھی انہوں نے شروع کر دی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو الیکشن کمیشن کو اور گورنرز کو یہ خود اس بات پہ فورس کرنا چاہیے کہ تاریخ دیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ بڑے دیکھیں کنڈی صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. ہم کوئی بھی ماورائے آئین کام نہیں کریں گے، کوئی بھی ماورائے آئین کام ہم، اور کرنا بھی نہیں چاہیے سیویلینز کو. اور اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی؟ حکومت پہ. ماورائے آئین کام نہیں کریں گے. ہم نے آپ سے بارہا کہا ماورائے آئین کام نہیں کریں گے. ہم کریں ہم ایسا کام. وہ تو انہوں نے بتا دیا نا. کس نے پریس کانفرنس کی تھی؟ ہاں اس نے کہ جی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد اگر نہیں کراتے تو پھر کیا کریں گے. آئین نہیں لکھا ہوا. افتخار درانی صاحب، نہال ہاشمی صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.